Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इनवाइट करते हैं, इस्तकबाल करते हैं मोहतरम अनिल मसीह साहब को, और आज का मौजूए गुफ्तगू है लौंडिया एंड गुलाम कॉन्सेप्ट इन क्रिश्चियनिटी। तो आए मोहतरम अनिल मसीह साहब, वेलकम। मोहतरम अनिल मसीह भाई, सबसे पहला सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस या क्रिश्चियनिटी लौंडी और गुलाम को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इस रिगार्डिंग क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? पहला सवाल बताएं, शुक्रिया जी। शलोम अमीर फैसल भाई, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से दावत देने का, और बहुत ही अहम और बहुत ही गहरा जो है वो आपने टॉपिक रखा है, और मैं इसके लिए आपका मशहूर ममनून हूँ। थोड़ी सी तोसी चाहूँगा कि बजाय इसके कंसेप्ट ऑफ लोंडीज एंड गुलाम इन क्रिश्चियनिटी बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लोंडीज एंड गुलाम्स कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो भी बात होगी, जितने भी क्रिश्चियंस हैं सारे बाइबल को मानते हैं। बाइबल के अंदर जो कुछ लिखा है वो सर आंखों पर है हमारे। बरकत अनिल मसीह भाई, मैं सिंपल सा बंदा हूँ, आपको पता है। मेरा ये पूछने का मकसद कि क्रिश्चियनिटी क्या कहती है रिगार्डिंग लॉन्डीज एंड गुलाम, तो मतलब मैं तो ये समझता हूँ सिंपली कि बाइबल क्या कहती है। बिल्कुल आप इंक्लूड कीजिए, बहुत खुशी की बात है, शुक्रिया। तो भाई अगर हम ब्रॉडर वे में देखें ना, तो जब से ये कायनात तामीर हुई है तो बनी नौ इंसान जो है वो मुख्तलिफ हालात और अहवाल से गुजरा है। तो उन तमाम हालात और अहवाल को मद्देनजर रखते हुए हमें बाइबल से जो है ना वो शहादतें जो मिलती हैं वो तीन तरह के मखलूकों की मिलती हैं कि तीन डिफरेंट कंडीशन जो है वो गुलाम और लौंडी जो है वो रखे जाते थे। ठीक है। पहली चीज तो होगी, जैसा कि आपको पता है कि जंगो जदल में जब हो जाते थे जंग के दौरान अगर लोग मर जाते हैं तो पीछे उनके घर वाले बीवी बच्चे जो रह जाते थे, तो उनको अपनी तहवील में ले लेना जो है वो भी लौंडी के ज़िम्मे में आता था। दूसरी चीज ये थी कि जी अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और अगर आप कर्ज चुका, जी अमीर फासिल भाई सॉरी वो बीच में कॉल आ गई थी तो इसलिए कट गया। अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और वो कर्ज नहीं चुका पाता तो वो अपने आप को जो है वो आपकी कैद में या आप उसको जो है बतौर गुलाम रख सकते हैं जब तक कि आपका कर्ज अदा ना हो जाए। ठीक है। और तीसरा मामला ये होता था कि कोई अपने आप को खुद कहता था कि भाई मिसाल के तौर पर अगर कोई पैसे नहीं दे पाता अदा कर पाया तो वो कहता था कि भाई मैं आपकी जो है ना गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। तो ये कंसेप्ट तीन मुख्तलिफ जो है ना हालात हमें जो है ना वो मिलते हैं। जी, उसके बाद मोहतरम आपने ये फरमाया कि उनकी पाकीज़गी की एक जी अमीर फासिल भाई, ये तीन जो है वो मैंने कंडीशंस आपको बता दी हैं कि इन तीन कंडीशंस की सूरत में जो है ना वो लौंडियां और गुलाम रखे जाते थे या लौंडियां और गुलाम किए जाते थे। लेकिन यहाँ पे जो गौरतलब बात यह है कि वो है उनके हकूक। उनके हकूक इतने ज़्यादा बयान किए गए हैं शरीयत खुदाबंदी में कि मैं समझता हूँ कि एक इंसानी सोच से जो है वो बालातर बात है। यानी एक अमीर और ताकतवर और बा असर और रसूख रखने वाले बंदे से बढ़कर जो है ना वो लौंडियों और गुलाम के हकूक हैं खुदा के कलाम में। जी अमीर फासिल भाई, अगर आप चाहते हैं तो मैं उनके हकूक बयान कर देता हूँ या फिर आप सवाल करना चाहते हैं, जैसा आप मुनासिब समझे जरूर बताइएगा। अनिल मसीह भाई, सबसे पहले ये बताइए कि लौंडिये और गुलाम बनाए किस तरह जाते थे आप लोगों पे, मीन्स क्रिश्चियन लोगों में। मजहब इस्लाम में तो मैंने ये सुना है कि अगर जंग हुई और आदमी और लड़कों का यानी कि मेल्स का कत्ल कर दिया गया, जो लड़कियां वहां पे बची या औरतें बची हैं उनको लौंडिये बना लिया जाता था। रजिस्टर वगैरह में लिख के बाकायदा लिख दिया जाता था कि ये फला सहाबी की, ये फला सहाबी की, और वो उससे जिनसी ताल्लुकात भी बनाते थे और ये नॉर्मल बातें थी। और
غلام کا مطلب یہی ہوتا ہوگا کہ اس سے خدمت کراتے ہوں گے. تو یہ تو میری جانکاری ریگارڈنگ مسلمانوں کی ہے. تو آپ کس طرح سے بتاتے ہیں کرسچینٹی میں لونڈیے کس کو بنایا جاتا تھا؟ سب سے پہلے آپ یہ بتا دیں. شکریہ. جی بہت شکریہ امیر فیصل بھائی، خدا برکت دے آپ کو. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لونڈی ہو یا غلام ہو، کوئی بھی ہو، ان کے حقوق جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ بہت زیادہ ہیں خدا کے کلام میں. تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ لونڈی یا غلام بن جاتا ہے یا اس کو بنا لیا جاتا ہے تو وہ 6 سال تک خدمت کرے گا. 7ویں سال جو ہے اس کو آزاد کرنا ہی پڑے گا آپ کو، چاہے آپ کا دل کرے یا نہ کرے، آپ کو 7ویں سال جو ہے وہ آزاد کرنا پڑے گا. اور 7ویں سال جب آپ اسے آزاد کریں گے، آپ نے اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دینا. یعنی باری تعالیٰ کا آپ انصاف دیکھیں کہ اگر کوئی 6 سال تک آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ نے اس کو روٹی دی ہے، رہنے کی جگہ دی ہے، سب کچھ دیا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی کافی ہے. 7ویں سال جب اسے آپ آزاد کریں گے تو باری تعالیٰ نے جتنی بھی آپ کو ہمت، طاقت اور جتنی بھی آپ کو جو ہے وہ دولت سے نوازا ہے، اس میں سے آپ اسے حصہ دیں گے تاکہ وہ آپ کی غلامی میں سے نکل کے کسی اور کے ہاں پہ غلام نہ ہو. تو بنیادی چیز جو ہے وہ غلام اور لونڈی کی یہ ہے. اور لیکن اگر وہ نہ جانا چاہے، اگر وہ یہ کہے کہ نہیں، میرے مالک نے جو ہے وہ میری 6 سال تک بڑی اچھی خدمت کی ہے اور میں اپنے مالک کے ساتھ خوش ہوں، ٹھیک ہے، خوش ہوں، تو پھر وہاں پہ جو حکم یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا ستاری کے ساتھ جو ہے اس کا کان چھید کر جو ہے، یعنی کان میں اس کے بالیاں ڈال دی جائیں تاکہ دیکھنے والوں کو یہ پتا چلے کہ اس شخص کو جو ہے وہ 7ویں سال اس کے مالک نے جو ہے وہ آزاد کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن اس نے آزاد ہونا نہ چاہا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے اپنے آقا کی غلامی میں رہ رہا ہے. جی پیارے بھائی، بالکل اسی طرح سے ہوتا تھا جیسا میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ کار تھا لونڈی اور غلام بنانے کا، کہ جنگ میں جو لوگ بچ جاتے تھے تو مال وغیرہ جو تھا اس میں عورتیں، بیوی، عورتیں، بچے اور مرد بھی آتے تھے، تو ان کو بطور لونڈی اور غلام رکھ لیا جاتا تھا. لیکن جیسا کہ میں نے اوپر والے آڈیو میں بتایا کہ ان کو آپ 6 سال سے زیادہ جو ہے وہ آپ غلام اور لونڈی نہیں رکھ سکتے، نہ آپ انہیں بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کی خرید و فروخت جو ہے وہ سختی سے منع کی گئی ہے، تو ان کو آپ بیچ یا خرید نہیں سکتے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ کچھ جنسی تعلقات بھی بناتے ہیں تو جنسی تعلقات بنانے کے بعد وہ پھر لونڈی نہیں رہتی، وہ آپ کی منقوہہ بن جاتی ہے، یعنی آپ کی بیوی بن جاتی ہے، اور اس کو آپ اتنے ہی حقوق دیں گے، اس کو آپ اسی طرح سے ٹریٹ کریں گے جیسا آپ اپنی بیوی کو ٹریٹ کرتے ہیں. انل وسیم بھائی، یہ تو بالکل ڈفرینٹ کانسیپٹ ہو گیا کہ اگر آپ جنسی تعلق بنا لیتے ہیں کسی لونڈی سے تو وہ آپ کی بیوی بن گئی. تو بیوی کی تو بہت امپورٹنس ہوتی ہے، بیوی کا تو رشتہ ہی الگ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمانڈر جو ہوتا ہوگا فوجوں کا وہ ڈفرینٹ سپاہیوں کو بانٹ دے، لڑکیوں کو، انہیں کہے یہ آپ کی لونڈیاں ہیں اور ان سے جس طرح سے آپ چاہو جنسی تعلقات بناؤ اور کچھ بھی کرو، بٹ ان کے پاس بیوی کا اسٹیٹس نہیں ہوتا تھا. اس کا مطلب اگر آپ کے یہاں جنسی تعلقات بنانے کا مطلب ہی اس کو بیوی بنا لینا ہوتا ہے. ایم آئی کلیئر؟ اس بات پہ آپ کنفرمیشن دیتے ہیں سر؟ شکریہ. جی پیارے بھائی، شلوم، خدا آپ کو بہت برکت دے. پیارے بھائی، چاہے لونڈی ہو چاہے غلام ہو، ہوتے تو وہ انسان ہی نا. تو انسان کے لیے خدا نے ایک ہی جیسا قانون اور ایک ہی جیسا جو ہے وہ آئین رکھا ہے، ٹھیک ہے. تو بالکل ڈفرینٹ کنسیپٹ ہے. میں یہی بتا رہا ہوں کہ لونڈیاں اور غلام کا جو کنسیپٹ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کسی بھی لونڈی کے ساتھ نسبت کرتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ برابر کے حقوق دیں گے. یہ میں نے حوالہ اوپر لگا دیا ہے کہ برابر کے حقوق دیں گے. تو برابر کے حقوق سے مراد یہ ہے کہ جو مرد بھی اس کے ساتھ نسبت کرے گا، ٹھیک ہے، وہ اس کے روٹی، کپڑے اور ازدواجی تعلقات کا خیال رکھے گا. اگر وہ اس کے روٹی، کپڑے، ازدواجی تعلقات کو پورا نہیں کرتا تو یہاں تک عورت کو اختیار ہے شریعت خدا بندی کے مطابق کہ وہ اس کو بغیر روپے دیے، ٹھیک ہے، بغیر روپے دیے وہ آزادی کے ساتھ جا سکتی ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ عموماً وہ حوالہ کوٹ کر کے تو اس کی غلط تفسیر کی جاتی ہے، جیسا کہ متی کی انجیل 5ویں باب میں کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور دانت کے بدلے دانت، ٹھیک ہے. تو یہ قانون بھی جو ہے وہ بالخصوص غریبوں اور غلاموں اور لونڈیوں کی رکھا ہے. مثال کے طور پر اگر میرے پاس کوئی غلام یا لونڈی ہے تو میں یہ قطعاً ممکن نہیں ہے، یعنی خدا کی شریعت جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کروں. نہ، اگر میں ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں تو میرے ساتھ زیادتی ہوگی، اگر میں ان کو کوئی زخم پہنچاتا ہوں تو مجھے بھی زخم پہنچایا جائے گا، اگر میں ان کو چوٹ پہنچاتا ہوں تو مجھے بھی چوٹ پہنچایا جائے گا، صرف اس لیے کہ اگر وہ میرا غلام ہے تو میں اس کے ساتھ جو مرضی چاہے کروں. ایسا قطر نہیں ہے. اس کا حوالہ بھی میں آپ کو پیش کیے دیتا ہوں. جی امیر فاصل بھائی، یہ میں نے حوالہ ایک لگایا ہے خروج 21 باب کی 20ویں آیت سے لگایا نا، کہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اپنے لونڈی یا غلام کو ایسا مارے، ٹھیک ہے، کہ اس کی آنکھ پھوٹ جائے یا زخم ہو جائے، یا اگر وہ مر جائے تو پھر مالک کو ڈیفینیٹلی سزا دینی چاہیے. لیکن اگر وہ 2-3 دن تک زندہ رہے گا تو پھر مالک کو سزا نہیں دینی چاہیے، کیونکہ لونڈی اور غلام اس کا مال ہے. اچھا، اب یہاں پہ حکمت والی بات کیا ہے کہ ظاہری بات ہے اگر میں اپنے کسی لونڈی یا غلام کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہوں، یا میں کسی کا غلام ہوں اور کوئی مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور میری مرنے والی حالت ہو جاتی ہے، تو جب تک میں زندہ ہوں تو میرے مالک کو جو ہے وہ سزا نہیں دی جائے گی. اور یقیناً وہ مالک جو ہے وہ تو اپنی پوری جائیداد لٹا دے گا کسی طریقے سے کہ میں بچ جاؤں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کسی طریقے سے اگر میں مر گیا تو پھر اس کو جو ہے وہ سخت سخت سزا دی جائے گی. ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہے، دانت کے بدلے دانت ہے، جان کے بدلے جان ہے، ٹھیک ہے. تو وہ پھر ہر ممکن کوشش کرے گا. لیکن اگر میں بچ جاتا ہوں تو پھر وہ میرے جتنے بھی علاج معالجے کا جب تک میں پوری طور پہ صحت یاب نہیں ہوتا تو وہ میرے اخراجات برداشت کرے گا میرا مالک، اور مجھے فل فلج جو ہے وہ پوری صحت کے ساتھ جو ہے وہ بحال کرے گا. انل مسیح بھائی، بالکل سیدھے سیدھے ورڈز میں سمپلی یہ بتا دیجئے کہ آپ نے اس بات سے تو انکار کر رہے ہیں ایک طرح سے آپ کے جنسی تعلقات نہیں بنائے جا سکتے، اور اگر جنسی تعلقات بنائے گئے ایک بار بھی تو گویا وہ آپ کی بیوی ہو گئی، بیوی کا اسٹیٹس ہو گیا، تو بالکل معاملہ ہی الگ ہو گیا. سپوز پھر تو آپ یہ بتائیں کہ جن کو لونڈی بنایا جاتا ہے کرسچینٹی میں، لونڈی تو بنا لیا گیا، کیا اس سے پھر گھر کی خدمت گزاری لی جاتی تھی، گھر کے کام وغیرہ کر دیے؟ کیونکہ جنسی تعلقات بنانے کا مطلب تو اس کو بیوی بنا دینا ہے. جب جنسی تعلقات نہیں بنانے ہیں تو اس سے گھر کے کام کاج کرائے جا سکتے تھے، یا کیا کیا ان سے کرایا جاتا تھا؟ یہ تو آپ کلیئر کر رہے ہیں کہ جنسی تعلقات نہیں بنا سکتے، اور بنائیں گے تو بیوی بن جائے گی. بتائیں سر ان کا کام کیا تھا؟ شکریہ. جی امیر فاصل بھائی، شلوم، خدا کو بہت برکت دے. جی پیارے بھائی، میں نے حوالہ لگا دیا ہے، باقاعدہ کلیئر صاف واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جنسی تعلقات نہیں بنا سکتے. اگر آپ جنسی تعلقات بناتے ہیں تو اس کو آپ اپنی بیوی کی طرح ٹریٹ کریں گے، چاہے آپ خود جنسی تعلقات بنوائیں یا آپ کے اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے نا اس کی نسبت کرواتے ہیں، تو وہ بیوی کا حق رکھتی ہے، اور اس کے پھر آپ نے سارے کے سارے اخراجات پورے کرنے ہیں. دوسری بات آپ نے کہا کہ ہاں جی بالکل، جیسے گھر میں نوکر ہوتے ہیں، گھر کے کام کاج جو ہے وہ سارے جو ہے وہ نوکر اور لونڈیاں ہی کیے کرتے تھے. معافی چاہتا ہوں. تو بالکل واضح طور پہ ہے، لیکن وہ بھی آپ 6 دن تک کام کروا سکتے ہیں. 7ویں دن جو ہے یعنی سبت والے دن جو ہے وہ آپ اپنے نوکر اور لونڈی سے بھی کام نہیں کروا سکتے. یہ سختی سے ممانعت ہے. وہ حوالہ بھی میں لگا دیتا ہوں. جی امیر فاصل بھائی، یہ میں نے حوالہ لگا دیا ہے کہ سبت والے دن جو ہے وہ آپ اپنے غلام اور لونڈی سے بھی کام نہیں کروا سکتے، ان کو بھی آپ نے رست دینی ہے. اور دوسری بات میں نے اوپر جو حوالہ لگایا ہے اس کے مطابق اگر آپ کوئی لونڈی یا کوئی غلام بن جاتا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا 6 سال تک جو ہے وہ اس سے آپ خدمت لے سکتے ہیں، خدمت گزاری کر سکتے ہیں. لیکن اس دوران اگر آپ اس کے ساتھ نسبت کر لیتے ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ کوئی شریری سبند بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو بطور بیوی جو ہے اس کو جو ہے حقوق دینے ہوں گے. یہی نہیں ہے، مثال کے طور پہ جیسے میں نے اپنے پہلے آڈیو میں بتایا کہ ایک لونڈی یا غلام بنانے کا طریقہ کار یہ بھی ہوتا تھا کہ زمین اگر آپ کی مثال کے طور پہ جیسے آپ کے یہاں پہ زمین گروی رکھی جاتی ہے اور
اس کے جو پیسے جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے. تو ایون کہ اگر آپ کسی کی زمین لیتے ہو تو 6 سال میں آپ نے لونڈی اور غلام کو آزاد تو کرنا ہی کرنا ہے. آپ نے 50ویں سال جو ہے نا 50 سال تک یہ جو لیز کا سسٹم ہے یہ بھی شریعت خدا بندی سے جو ہے وہ کنسپٹ جو ہے لیا گیا ہے. اس کا حوالہ بھی میں لگا دیتا ہوں کہ زمین بھی جو ہے وہ آپ 50 سال سے زیادہ جو ہے وہ زمین جو ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. آپ کو واپس کرنے ہوں گے چاہے آپ کی قیمت ادا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو لونڈی اور غلام کو تو آپ نے 7ویں سال آزاد کرنا ہے اور زمین جو ہے وہ بھی 50ویں سال جو ہے وہ آپ واپس کریں گے چاہے آپ کی قیمت پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. انل مسیح بھائی آپ کی باتوں سے ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. کرسچنز کلیئرلی کہتے ہیں کہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی کا آنا امپاسبل ہے یا یہ کہ آپ شادی نہیں کر سکتے اگر آپ کی بیوی زندہ ہے یا آپ کے ساتھ رہ رہی ہے. اب سپوز کہ ایک کرسچن پہلے سے ہی شادی شدہ ہے, اس کے پاس اس کی بیوی ہے اور لونڈیے آ جاتی ہیں اس کے حصے میں اور سپوز وہ لونڈی سے جنسی تعلقات بنا لیتا ہے تو آپ کے اکارڈنگ تو وہ اس کی بیوی ہو گئی. تو چلیے اسے تو اسٹیٹس دینا پڑے گا, بٹ اس میں یہ تو کوئی بات نہیں کہ اس کی پہلی بیوی مانے نہ مانے, کیا یہ جھگڑا رگڑا شروع ہو جائے گا یا اس کا اسٹیٹس بھی بیوی کا ہو جائے گا. اب کرسچینٹی کو کوئی اعتراض نہیں کہ وہ 2 بیویوں والا کہلائے. بتائیں. شکریہ. جی امیر فیصل بھائی شلوم, خدا آپ کو بہت برکت دے. پیارے بھائی کتاب مقدس میں ایک سے زیادہ بیویاں جو ہیں وہ رکھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ثقافتی مسئلہ ہے. ثقافتی طور پر لوگ ایک سے زیادہ بیوی جو ہے وہ رکھنا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو ایک ہی سنبھال لی جائے تو بڑی بات ہے, تو ایک سے زیادہ لوگ پتہ نہیں کیسے سنبھال لیتے ہیں. اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً اسلام میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو شادی پھر ایک سے ہی کرنی چاہیے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں شریعت خدا بندی سے جو ہے وہ اصول لیا گیا ہے. بائبل میں ایک سے زیادہ شادی کرنے کی ممانعت نہیں ہے. صرف ممانعت جو ہے وہ ان لوگوں کو ہے جو کہ ہیکل میں کاہن ہوا کرتے تھے, ان کو منع کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ ایک سے زیادہ شادی کرنے سے ان کو منع کیا گیا ہے. دوسری بات, اگر کوئی طلاق یافتہ ہے یا کوئی چھوڑی ہوئی ہے اس سے شادی کرنے سے جو ہے وہ کاہنوں کو منع کیا گیا ہے. اور عہد جدید میں بھی جو ہے نا جو خدا کی خادم ہیں جیسے کوئی پاسٹر حضرات ہیں ان کو جو ہے منع کیا گیا, نہیں تو عام فہم میں جو ہے وہ منع نہیں کیا گیا. لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جیسا کہ زبور نویس فرماتے ہیں, جناب داؤد فرماتے ہیں کہ تو خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی خواہشوں کو پورا کرے گا. ٹھیک ہے, تو اگر میں خدا کے حکموں کو مانتا ہوں, خدا کے حکموں کی پاسداری کرتا ہوں اور میرا دل کہتا ہے کہ میں ایک سے زیادہ شادی کروں, تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ, جی امیر فیصل بھائی سوری وہ بیچ میں کال آ گئی تھی تو اس لیے آڈیو چھوڑنا پڑا مجھے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ صرف مردوں کا خدا نہیں ہے, عورتوں کو بھی خدا ہے. ٹھیک ہے, تو 5 لوازمات ایسے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ شریعت خدا بندی کے جو مدراش اور مشنہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ 5 اصول ہیں. ان 5 اصولوں کو اگر آپ پورا کرتے ہیں تو آپ ایک سے زیادہ بیوی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. سب سے پہلی اصول کیا ہے؟ وجہ ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تورا میں جناب باپ ابراہیم جو ہے ان کا وقوع ملتا ہے کہ باپ ابراہیم نے اماں ہاجرہ کے ساتھ جو ہے جو شریری سمبند بنائے, کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. تو پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلا اصول کیا ہے یا پہلا پرنسپل کیا ہے؟ وجہ, کہ آپ دوسری شادی کرنا کیوں چاہتے ہیں. تو سب سے بڑی وجہ جو اکثر پائی جاتی ہے, یہ معاشروں میں بھی پائی جاتی ہے, وہ ہے وجہ کہ اولاد نہیں ہوتی, کہ ایک بیوی جو ہے اس کو کوئی گائنی پرابلم ہے, اس طرح سے آپ اس کے لیے پھر دوسری شادی کر سکتے ہیں. اچھا, پہلی کیا بات ہے وجہ. دوسری بات آپ دیکھیں کہ اماں سارا, باپ ابراہیم اور اماں ہاجرہ کے بیچ میں جو بھی ایگریمنٹ ہوئے وہ سب جانتے تھے, تینوں جانتے تھے. اماں سارا کو بھی پتا تھا کہ اماں ہاجرہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, باپ ابراہیم کو بھی پتا تھا کہ انہوں نے اماں ہاجرہ کے ساتھ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی تینوں کی آپس میں رضامندی تھی. تیسرا اصول یہ ہے شہادت. تیسرا اصول شہادت کا ہوتا ہے کہ جب یہودیوں کے ہاں پہ شادی کی جاتی ہے تو وہ شادی
کتوبہ کہلاتی ہے. اور کتوبہ جب لکھا جاتا ہے نا تو اس کے اندر 10 گواہ جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. 5 گواہ جو ہے وہ مرد کی طرف سے ہوتے ہیں, 5 گواہ جو ہوتے ہیں وہ عورت کی طرف سے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے بھی یہ اصول ہے کہ وہ 5 کے 5 گواہ جو ہے مرد یا عورت کی طرف سے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے رشتے دار نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کے عزیز اور رشتے دار نہیں ہونے چاہیے. آپ کے دوست ہو سکتے ہیں, محلے دار ہو سکتے ہیں, آپ کے جان پہچان والے ہو سکتے ہیں, لیکن وہ آپ کے رشتے دار نہیں ہو سکتے. گویا یہ چیز ضرور اسٹیبلش ہو گئی کہ جی پہلی جو چیز ہے وہ ہے وجہ, دوسری ہے رضامندی, تیسری ہے شہادت. جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہودی شادی جو ہوتی ہے جس کو کتوبہ کہا جاتا ہے اس میں 5 گواہ جو ہے نا, عموماً 10 گواہ بھی کہا جاتے ہیں. کچھ مکتبہ فکر میں 10 گواہ بھی کہتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی کی طرف سے, لیکن 5 کے اوپر زیادہ تر علماء کا اتفاق ہے. اچھا, دوسری شادی کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے تو 5 گواہ ہوں گے, لیکن لڑکے کی طرف سے یعنی مرد کی طرف سے جو ہے وہ 4 گواہ ہوتے ہیں, اور 5ویں گواہ اس کی پہلی بیوی ہوتی ہے. یعنی بیوی جو ہے وہ اس کے اوپر سائن کرتی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ رضامندی دیتی ہے شہادت کے طور پر. ٹھیک ہے, یعنی اس کی یہ بھی کہنا مناسب ہوگا کہ اس کی موجودگی میں شادی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 3 اصول ہو گئے. پہلی اصول ہو گیا وجہ, دوسری بات ہوگی رضامندی, تیسری ہوگی شہادت, چوتھی چیز ہو گئی صاحب حیثیت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, صاحب حیثیت ہونا چاہیے کہ اگر آپ دوسری بیوی کرتے ہیں تو آپ نے اس کے روٹی, کپڑے اور مکان کا جو ہے بندوبست کرنا ہے, اور اس کے جو ازدواجی جو ضرورت ہوتی ہے, ظاہری بات ہے مرد کی بھی جسمانی کچھ خواہشات ہوتی ہیں, عورت کی بھی جسمانی خواہشات ہوتی ہیں. اگر آپ وہ خواہشات پوری نہیں کرتے, جسمانی روٹی اور کپڑا پورے کے جو لوازمات ہیں یا اس کی جو ضروریات ہیں پورے نہیں کرتے, تو اس کے لیے عورت کو حکم ہے کہ وہ بغیر روپے دیے, کہ جس اگر لونڈی ہے, لونڈی کے معاملے میں کہ وہ بغیر روپے دیے وہ آزادی کے ساتھ جا سکتی ہے, اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. جبکہ مرد کے لیے یہ پابند ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بدچلنی کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا. جب تک آپ کی بیوی میں بدچلنی ثابت نہیں ہوتی آپ اسے طلاق نہیں دے سکتے. جی امیر فاصل بھائی, یہ میں نے حوالہ لگا دیا ہے, یہاں پہ آپ دیکھیں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر وہ دوسری عورت کر بھی لے تو اس کے کھانے, کپڑے اور شادی کے فرض میں قاصر نہ ہو, اور اگر وہ اس تینوں باتوں میں سے کسی ایک میں بھی اگر وہ قاصر ہوتا ہے تو وہ عورت اسے بغیر روپے دیے, تو ظاہری بات ہے لونڈی کسی کو اس لیے بنایا جاتا ہے, روپوں کی وجہ سے بنایا جاتا ہے کہ انہوں نے روپے ادا نہیں کیے. ٹھیک ہے, تو وہ کہا کہ بغیر روپے دیے, یعنی یہ اس کو پوری اجازت ہے, خدا کی شریعت اس کو اجازت دیتی ہے اس عورت کو کہ وہ آزادی کے ساتھ اس کو بغیر روپے دیے جا سکتی ہے. انل بھائی ایک سوال آیا, میری سمجھ میں تو آ نہیں رہا کہ السلام علیکم, میرا سوال ہے کہ یہاں غلام کا ذکر کیا گیا ہے, تو غلام کے ساتھ تعلق کون قائم کرتا ہے, اور کیسا تعلق, کیا بیوی جیسا تعلق غلام کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھی غلام تو شاید جینٹس کو کہتے ہوں گے, لیکن کچھ آپ سمجھے ہو تو آپ بتا دیجئے. اور ایک انہوں نے ممبر نے آڈیو بھی لگائی تھی آپ کی, وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. جی پیارے بھائی, غلام کے ساتھ تعلق جو ہے وہ غلام کا مالک ہی قائم کر سکتا ہے, مالک قائم کر سکتا ہے, یا اگر اس لونڈی کی عمر بہت زیادہ چھوٹی ہے تو وہ اپنے بیٹے کی جو ہے وہ نسبت کروائے گا. ٹھیک ہے, وہ اپنی بیٹی کی اس کے ساتھ نسبت کروائے گا, اور جب وہ نسبت ہو جاتی ہے, چاہے وہ مالک جو ہے وہ خود کرے یا اپنے بیٹے کی جو ہے وہ لونڈی کے ساتھ جو ہے وہ نسبت کروائے, تو اس کے بعد پھر وہ لونڈی نہیں رہتی, وہ غلام نہیں رہتی, وہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ گھر کی فرد بن جاتی ہے, یعنی اپنی بیوی بن جاتی ہے. یہ میں نے جو اوپر حوالہ لگایا ہے اس کے اندر واضح طور پہ اس چیز کا بیان ہے. انل وسیع بھائی, میں نے کہا تھا کہ یہ میرے پاس پیسٹ کی پرسنل پہ ممبر نے, اور یہ سوال کیے جو اوپر لکھے ہوئے ہیں, تو میں نے اس لیے لکھا تھا کہ اس آڈیو کو سن کے ان کے یہ سوال ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لونڈی اس کو کہا جاتا ہے جو فیمیل ہے, اور غلام کا مطلب ہوتا ہے جینٹس. کیا میں صحیح ہوں یا غلط ہوں, بتائیں, شکریہ. جی پیارے بھائی, بالکل, لونڈیاں جو ہے وہ لیڈیز کو کہا جاتا ہے, اور غلام جو ہے وہ جینٹس کو کہا جاتا ہے. اچھا انل مسیح بھائی, آپ ایک بات بتائیے کہ آپ نے کہا کہ آپ بائبل کے حوالے لگائے, بائبل سے آپ بات کر رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ بائبل مقدس کو آپ بھی کرسچنس کے کوئی سا بھی فرقہ ہوگا, یا یہ کہ ہم مسلمان لوگ بھی کوئی بھی ہو اللہ کا کلام مانتے ہیں انڈاؤٹیڈلی.
اب اگر ہم اللہ کا کلام مانتے ہیں بائبل کو اور ان سب باتوں کو جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں اسکینس دکھا رہے ہیں، اب 600 سال بعد اسلام آ جاتا ہے اور قرآن شریف میں یہ کہتا ہے کہ جی وہ ان سے جنسی تعلقات بنانا جائز ہے، اپنی بیویوں سے بھی اور اپنی لونڈیوں سے بھی، اور باقاعدہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لکھ لکھ کے ڈسٹریبیوٹ کی جاتی تھی. اور اس کے بعد یہ بھی کانسیپٹ موجود ہے، حدیثوں میں روایات میں لکھا ہوا ہے کہ اگر سن لیا کہ بھائی فلاں صحابی پہ بہت خوبصورت لڑکی چلی گئی یا عورت چلی گئی، تو اپنے پاس سے 1-2 عورتوں کو وہاں پہ دیکھ کے بدلوا لو، اس کو ایکسچینج میلہ لگا لو، ڈسکاؤنٹ آفر چلا لو، دس اینڈ دیٹ. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ باتیں تو آپ کے یہاں اس لیے نہیں ہوں گی کہ اگر خوبصورت بھی ہے یا کیسی بھی شکل کی ہے، جب جن سے تعلقات نہیں بنانے تو ان باتوں سے کنسرن نہیں رہتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ مطلب یہ سماجی تو ویسے نبیوں کو نہیں مانتے، تو کیا آپ کا اللہ اتنا ڈیفر کر دیتا ہے کہ بائبل میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لونڈیوں سے اس طرح نہیں بنانا، بناؤ گے تو بیوی بن جائے گی، اور 600 سال بعد خود کچھ کہہ رہا ہے؟ ان کو کانٹراڈکشنز مانا جائے یا یہ کہ الگ الگ نبیوں کی الگ الگ باتیں مانا جائے؟ اس میں آپ چاہے محتاط ہی کمنٹ کریں، لیکن جو آپ میرا سوال سمجھ گئے ہوں جس بھی انداز سے جواب دے سکتے ہیں پلیز جواب دیں. شکریہ. جی امیر فیصل بھائی، شلوم، خدا برکت دے آپ کو. پیارے بھائی، شریعت خداوندی جو کہ بائبل میں موجود ہے، یہ میرا پہلے بھی دعویٰ تھا، ابھی بھی دعویٰ ہے کہ یہ کائنات کی سب سے اتم اور سب سے افضل شریعت ہے. ٹھیک ہے. تو اور دنیا کے ہر معاملے کو جو ہے نا وہ ایڈریس کرتی ہے، ہر مسئلے کا جو ہے وہ حل بتاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو اب دیکھیں نا، سراسر زیادتی ہے. کیا لونڈیاں جو ہے وہ انسان نہیں ہوتی؟ میں نے آپ کو حوالہ لگا دیا ہے کہ اگر آپ کسی غلام یا لونڈی کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اگر آپ ان کو چوٹ پہنچاتے ہیں تو آپ کو بھی چوٹ پہنچائی جائے گی، اگر آپ ان کو زخم دیتے ہیں آپ کو بھی زخم دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگانے کے شریعت خداوندی میں جو ہے وہ لونڈی اور غلام کی جو ہے، ٹھیک ہے، حالات کے پیش نظر اگر وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ غلام اور لونڈی بن بھی گئے ہیں تو 6 سال سے زیادہ میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں رکھ سکتے. لیکن اگر آپ نے اس دوران ان کے ساتھ نسبت کر لی ہے تو آپ نے ان کو اپنی بیوی کے یعنی بیوی ہونے کے حقوق دینے ہیں ہی دینے ہیں. اور جب 6 سال کے بعد انہیں آپ ریلیز کرتے ہیں، آپ انہیں جائیداد میں حصہ دیتے ہیں، جتنی بھی برکت آپ کو دی ہے وہ بھی میں نے سارا حوالہ جات آپ کو لگا دیا، کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اب رہی بات کہ جی عالم اسلام آ کے یا دین اسلام آ کے جو بھی دیتا کہ نہیں جی آپ لونڈیوں کے ساتھ صحبت کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو میرے خیال سے یہ چیز جو ہے وہ ڈفر کرتی ہے. بائبل میں بھی اگر آپ لونڈی کے ساتھ نسبت کرتے بھی ہیں تو آپ اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے. اگر یہ لونڈی کی رضامندی ہے، اگر وہ اپنے مالک کے ساتھ وہ شریری سمبند بنانا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی رضامندی کے ساتھ ہوگا، اس کی رضامندی کے خلاف نہیں ہو سکتا. اب اسلام اس کو کس طرح سے ایڈریس کرتا ہے اس کے بارے میں مجھے زیادہ جانکاری نہیں ہے، تو یہ تو کوئی مسلم بھائی آ کے تو اس کے اوپر ضرور روشنی ڈالے تو میری بھی معلومات میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن بائبل میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ اس کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کرتے بھی ہیں تو آپ نے پھر اس کو پورے حقوق ادا کرنے ہیں. یہ واضح طور پہ لکھا ہے. دوسری بات یہاں پہ آپ دیکھیں امیر فیصل بھائی کہ یہاں پہ پہلے بھی میرے خیال سے آپ کے گروپ میں ہی بات ہو چکی ہے کہ بھائی جو بائبل کو ماننے والے ہیں، یہود و نصارہ جو ہیں، ان کو جو ہے وہ قرآن پابند نہیں کرتا. ٹھیک ہے. جو قرآن کو ماننا چاہتے ہیں، فالو کرنا چاہتے ہیں، وہ شوق سے کریں میرے بھائی، لیکن ہمارا اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو میں قرآن سے بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ ہمارا اس چیز کے ساتھ واسطہ ہی نہیں ہے. یہاں تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جی قرآن تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہود و نصارہ کے خدا کو الگ مانتے ہیں اور اپنے آپ کو الگ کہتے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ جو دین تمہیں دیا گیا ہے تم اس کے پر قائم ہونا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو باری تعالیٰ کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھائی اب میں نے نئی کتاب لے آیا ہوں، نیا اصول لے آیا ہوں، نیا اصول و ضوابط لے آیا ہوں، تو اب ان کو نئی چیز کو فالو کرنا پڑے گا. تو میں قرآن کا حوالہ بھی لگا دیتا ہوں، آپ خود دیکھ لیں. تو اب قرآن میں کیوں ایسا بیان کیا گیا ہے یا تفسیروں میں کیا آیا ہے، یہ
تفسیر لکھنے والے یا تفسیروں کو ماننے والے جو ہے وہ زیادہ بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو خدا برکت ہے آپ کو. جی امیر فاصل بھائی شلوم, خدا برکت ہے. یہ میں نے سورہ مائدہ کی 68 نمبر آیت لگا دی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں, اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ توریت اور انجیل میں جو تمہیں باتیں بتائی گئی ہیں تم نے اس کے اوپر قائم ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, جو تمہارے رب نے, ربکم لکھا ہوا ہے کہ جو تمہارے رب نے تمہیں دی ہے اس پر قائم ہو جاؤ. تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پتا تھا کہ بس پوری کائنات کا رب تو میں اکیلا ہوں؟ بہرحال یہ ٹاپک سے ہٹ جائے گی بات, تو آپ خود دیکھ لیں, میں نے آیت آپ کے سامنے لگا دی ہے. تو یہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں قائم ہو جاؤں, کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھائی اب اسلام آ گیا ہے, اب قرآن آ گئی ہے, اب ان کو یہ ماننا پڑے گا. وہ تو خود کہہ رہے ہیں اہل کتاب کو کہ انجیل اور توریت میں جو کچھ تمہارے پاس آیا ہے تم اس کے پر قائم ہو جاؤ. اصل میں انل مسیح بھائی ٹائم کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں اور سوال بھی میرے پاس آ رہے ہیں. چلیے آپ ایک پہلے مجھے بتائیں کہ ماشاءاللہ بائبل مقدس تو آپ نے پوری ہی پڑھ رکھی ہوگی انڈاؤٹیڈلی, تو کیا اس میں کوئی ایسا ورڈ یا ایسا اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہے عیسیٰ مسیح جی علیہ السلام کے ریگارڈنگ کہ انہیں بتایا گیا ہو, جیسے آپ کہتے ہیں وہ کلام تھے, وہ یہ تھے, وہ تھے, تو اس میں کہیں ایسا بھی لفظ جڑا ہوا ہے؟ انگلش میں کہہ سکتے ہیں کہ جیسس واز اے فل مین, یا انگلش اردو میں ہندی میں کہہ لیجیے کہ وہ پوری ایک پروش تھے, یا یہ کہ جینٹس تھے یا مین تھے. کیا ایسا کوئی لفظ ہے تو بتائیں, شکریہ. جی امیر فاصل بھائی, اصل میں ہمارا غلام اور لونڈیوں والا ٹاپک تھا, تو یہ میرے خیال سے ٹاپک سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے. بہرحال اس کا میں جواب دیتا ہوں. جی بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے, اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی جو ہے وہ بھی ایک ہے, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ باقاعدہ شہادت موجود ہے. وہ میں حوالہ لگا دیتا ہوں. جی بالکل وہ ایک کامل انسان تھے. انل مسیح بھائی میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ ٹاپک سے نہ ہٹوں. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کمپلیٹ مین وہ ہوتا ہے جس میں ماشاءاللہ انسان تو چلیے ہو گئے, الگ بات ہو گئی. جب مین لکھا جائے گا تو آدمی پروش یعنی کہ جینٹس, تو ایک جینٹس کو سب چیزوں کی ضروریات ہوتی ہیں. یا یہ کہہ لیجیے کہ 600 سال بعد آنے والے مذہب اسلام میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ پروفٹ آف اسلام صاحب کے پاس بھی باقاعدہ کئی لونڈیاں تھی. میں نے اسکینس دیکھے ہیں تو بہت سے اسکینس ایسے بھی اویلیبل ہیں جس میں بتایا گیا کہ 11 سے 13 تک بیویاں رہتی تھیں, اور 17 کے نام لکھ کے بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس لونڈی بھی تھیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ لونڈیا مینس کے جنسی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یشوع مسیح جی, عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام کے ریگارڈنگ اتنی تو مجھے جانکاری ہے کہ 30 ایئرس میں ان کا نبوت کا دعویٰ یا اعلان ہوا ہے, اور 33 ایئرس کی ایج میں وہ سلیب والا میٹر ہو گیا. تو کیا یشوع مسیح جی کی لائف میں جتنا بھی وہ اس دنیا میں رہے ہیں تو ان کے زندگی میں کوئی لونڈی یا اس طرح کی لیڈی آئی ہے جس سے کہ ان کے کوئی جنسی تعلقات کی گواہی ملتی ہو فرام دا بائبل؟ تو پلیز بتائیں, شکریہ. اور معذرت اگر یہ سوال میرا غلط ہو, بٹ ممبرس کے سوال آ رہے ہیں تو میں پوچھ رہا ہوں. شکریہ سر. جی امیر فاصل بھائی شلوم, خدا کو بہت برکت دے. پہلے بھائی آپ دیکھیں کہ نفس کے اوپر قابو پانا جو ہوتا ہے نا, یہ خدا کے حضور سب سے پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے, جو انسان اپنے نفس پہ قابو پاتا ہے وہ سب سے پسندیدہ چیز ہے. تو بائبل میں کوئی ایسی شہادت نہیں ملتی, بائبل میں کوئی ایسی شہادت نہیں ملتی, بائبل میں کوئی ایسی شہادت نہیں ملتی. میں نے 3 بار آپ کو کہہ دیا کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ یسوع مسیح جو ہیں ان کی کوئی لونڈی تھی یا وہ کوئی جنسی تعلقات کسی عورت کے ساتھ قائم کرتے تھے. یہ چیز تو اس چیز کی گواہی تو مذہب اسلام بھی دیتا ہے کہ ان کی نہ تو شادی ہوئی ہے اور نہ ہی انہوں نے اس طرح کی کوئی جسمانی تعلقات کسی کے ساتھ قائم کیے ہیں. وہ ایک عظیم خدا کے نبی ہیں, اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں واپس آ کے جو ہے شادی کرنی ہے, بھی شادی ان کی ہوئی نہیں ہے. جو لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی ان کی شادی ہوئی ہے یا وہ لوگ لونڈیوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات قائم کیا کرتے تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسے نبی کی توہین ہے
جس کی تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے تمام مذاہب جو ہیں وہ گواہی دیتے ہیں، جن کی شہادت دیتے ہیں سچائی کی اور ان کی مسیحائی کی. ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جب مسیحائی کی بات ہوتی ہے تو حضرت عیسیٰ ہی کا نام آتا ہے، اور مسیحائی کا تعلق جو ہے وہ شفا کے ساتھ ہوتا ہے. تو ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی. رہی بات پیغمبر اسلام کی کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ ان کی کتب میں، تو میں ان کا جواب دہ نہیں ہوں، نہ میں ان کا ذمہ دار ہوں. تو جو لوگ ان کتابوں کو یا ان باتوں کو مانتے ہیں وہ ضرور اس بات کا جو ہے وہ خلاصہ کریں. خدا برکت ہے آپ کو. جی امیر فاصل بھائی، مجھے اب کیا پتا کہ یہ کون ہے. یہ تو جنہوں نے تصویر بھیجی ان سے پوچھیں، وہ بتائیں گے آپ کو کہ وہ کون ہے. محترم انل مسیح بھائی، یہ ایک سوال بھیجا گیا ہے اور نام شاید کچھ ایسا لکھا گیا ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں، کہ مریم مغدلیانی یا سم تھنگ، اور یہ عیسیٰ جی مسیح جی کے پاس رہی ہیں. کیا آپ یہ باتیں مانتے ہیں اور ان کا اسٹیٹس کیا تھا؟ کیا یہ ایک کیا تھی، مطلب خدا نخواستہ کیا لفظ کہیں گے انہیں تو آپ ہی بتا دیجئے. میں کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا چاہتا، خدا نخواستہ جس سے بات ہو. بہت شکریہ. جی پیارے بھائی، مریم مگدلینی صرف جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نہیں ملتی، اور بھی بہت ساری وقوع ملتے ہیں ہمیں جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کا جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے. جیسا کہ یوحنا 4 باب میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ سامری عورت کے ساتھ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا انٹریکشن ہوتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ متی کی انجیل 15ویں باب میں کنانی عورت کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہمیں یہاں پہ بھی نظر آتا ہے کہ جی جناب لازرس جو تھے، ان کی بہنیں مریم اور مارتھا جو تھی، وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا ہے. پر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی شریری سمبند تھے ان کے، نہیں. سراسر یہ غلط بات ہے. تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو مجھے بتائیں کہ اس کو چھپانے میں یا کرنے میں کیا مسئلہ کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے. ایک لیونارڈو دا ونچی نام کا ایک شخص تھا جو کہ مسیحوں کے درمیان کوئی بھی ایسا مسیحی فرقہ نہیں ہے جو کہ اس کو جو ہے وہ مسیحی مانتا ہو. تو اس نے جو ہے یہ کتاب لکھی تھی دا ونچی کوڈ. تو اس میں وہ یہ ذکر کرتا ہے کہ مریم مگدلینی جو تھی وہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا وہ اہلیہ تھیں. ٹھیک ہے، اور اس چیز کو کوئی بھی، یا تو پوری دنیا میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ مسیحیت مانا جاتا ہے، مسیحیت کا کوئی ایک فرقہ بتا دیں جو کہ اس بات کا مذاق میں یا اشارتاً بھی یقین رکھتا ہو کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی بیوی تھی یا کسی لونڈی کے ساتھ انہوں نے کوئی مباشرت کی یا کچھ بھی کیا. ٹھیک ہے، تو یہ صرف سراسر جو ہے نا وہ بہتان بازیاں اور جہالت ہے. یہ صرف مرزئی جو ہے نا وہ لیونارڈو دا ونچی کو مانتے ہیں، اور بالخصوص وہ مرگی لطیف صاحب جو ہیں وہ آ کے بڑے حوالے دیتے ہیں لیونارڈو دا ونچی کے. وہ میرے خیال سے شاید ان کے آباء و اجداد میں سے ہیں، ان کے حقیقی ابو ہیں شاید، تو وہ مانتے ہیں. باقی مسیحوں میں آپ کسی ایک فرقے کا مجھے کوئی ثبوت یہاں پر لگا دیں کہ پوری کائنات میں 2.89 بلین جو کرسچنز ہیں اس میں سے کوئی ایک فرقہ بھی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ بیوی کا تصور رکھتا ہو. ٹھیک ہے، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ چلو کہ یہ عقیدہ پایا بھی جاتا ہے. یہ تو سراسر جہالت پہ مبنی باتیں ہیں کہ یا تو کتاب میں سے دے نا. ٹھیک ہے، یا تو کتاب میں سے حوالہ جات دیں. ہمارے لیے تو حجت ہی بائبل میں اگر لکھا ہے تو بھائی ہمیں ماننے میں کیا ہے. جب ایک چیز کی شہادت ہی موجود نہیں ہے، اور اس بات کی شہادت تو دوسرے مذاہب بھی دے رہے ہیں، تو جو اس طرح کی باتوں کو مانتے ہیں تو کتنا کو بائبل کو مانتے ہیں، کتنا کو قرآن کو مانتے ہیں، کتنے کو دوسرے ادیان کو مانتے ہیں، وہ آپ خود بہتر طریقے سے جانتے ہیں. جی امیر فیصل بھائی، یہ تصویر جنہوں نے بھیجی ہے ان سے پوچھیں کہ بھائی ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ جی یہ مریم مگدلینی کی تصویریں ہیں. ٹھیک ہے، کیا ثبوت ہے ان کے پاس کہ مریم مگدلینی کی تصویر ہے. اچھا، اب یہ تصویر کے اندر آپ دیکھیں کہ قبر کے باہر جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، اور جو مریم مگدلینی کو جو ہے نا ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے دکھایا گیا ہے. ایسا کوئی وقوع بائبل میں ملتا ہے تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں جی اس کو پورٹریٹ کیا گیا ہے.
یعنی اپنی طرف سے فضول کی ادھر ادھر کی باتیں کر کے تو کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا. انل مسیح بھائی، میں نے یہ سوال خود بھی کیا تھا کہ یہ تو سمبولک بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ بھائی تصور سے بنا دیا یا کچھ کر دیا. تو مجھے کنسرننگ ممبر نے بتایا کہ نہیں، صرف مسلمس میں بین ہے کہ موویز نہیں بنا سکتے. کرسچینٹی میں تو بہت ساری فلمیں اور موویز بنی ہوئی ہیں، تو اس کا بھی کردار یہ کوئی ہو سکتا ہے. تو جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ لیڈیز ان کے پاس آتی تھی مسئلے مسائل کے لیے، وہ ایک الگ بات ہو گئی. تو جہاں تک آپ نے یہ بات کی قادیانی کانسیپٹ کی یا کچھ اور شادی بیاہوں کی بات چلی، تو میں یہاں پہ یہ بات بھی اوپن کرنے چاہتا ہوں اسی گفتگو میں کہ انہوں نے میر لطیف صاحب جو احمدیز مسلم ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام کی نہ صرف شادی ہوئی بلکہ بچے وغیرہ بھی تھے، فیملی تھی. اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ یہ بات بائبل سے بھی ثابت کر دیں گے، قرآن سے بھی ثابت کر دیں گے. تو ہمارے ماشاءاللہ پیارے پاسٹر احمد گل صاحب نے ان کا چیلنج قبول کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ قیامت تک بھی اس چیز کو دکھا نہیں سکیں گے فرام دا بائبل مقدس یا ہمارے حوالہ جات سے. بٹ اس ریگارڈنگ بات چیت پھر سیٹل ہوئی اور میر لطیف صاحب کا پیغام بھی آ جا گیا. تو منڈے کو، کل کو جرمنی ٹائم 7 بجے اور پاکستان 10، انڈیا 10:30 بجے انشاءاللہ یہ ہم گفتگو کرائیں گے پاسٹر احمد گل صاحب اور میر لطیف صاحب کے درمیان. اور یہ بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور اس طرح سے ظاہر سی باتیں سبھی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، شادی بیاہ کا کانسیپٹ اور کہاں یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہاں نہیں. تو انشاءاللہ آج کے لیے کافی بات چیت ہو چکی. بہت شکریہ، جزاک اللہ سر. آج کی گفتگو کے لیے بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ سیشن میں پھر ملتے ہیں سر. انل بھائی بہت بہت شکریہ. شالوم، تھینک یو. جی ابھی فصل بھائی، میں نے سنا ہے، میں پہلے بھی اس موضوع پہ میرے خیال سے ایک بار گفتگو ہوئی تھی، اور ادھر ادھر کی فضول کی بونگیاں مار کے تو چلے گئے تھے مرزا لطیف صاحب، لیکن انہوں نے ثابت ٹٹو بھی نہیں کیا تھا. اور کل بھی دیکھ لیں گے وہ کیا ثابت کر لیں گے تو پتہ چل جائے گا. تو میں بھی حاضر ہوں، اگر مرزا لطیف صاحب میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی تابع دار ہوں. ٹھیک ہے، اور مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں پہ جا کے تو ان کے جو ہے نا وہ سارے کا سارا علم جو ہے نا وہ جھڑنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے انسان ہے کہ وہ قرآن کی سچائی جو ہے نا وہ بھگوت گیتا میں سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اور بھگوت گیتا کی سچائی جو ہے وہ بائبل میں سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ان کے یہاں پہ جو ہے نا دلیل کا معیار ہے. تو آپ بھی جانتے ہیں وہ کتنے کو پانی میں ہے. ٹھیک ہے، تو آج تک وہ تحریف، وہ سارا دن رونا انہوں نے گروپوں میں لگایا تھا، بائبل تحریف بائبل تحریف بائبل، اور آج تک یہ جو نا تحریف کی ڈیفینیشن جو ہے وہ قرآن میں سے ثابت نہیں کر سکے تحریف کی ڈیفینیشن ہے کیا. تو چلو دیکھ لیتے ہیں کون سا کہ تیر ماریں گے مرزا لطیف صاحب. تو سن کے تو ہمیں بھی ہو سکتا ہے کوئی نئی بات سیکھنے کو یا سمجھنے کو ملے. یہ تو مجھے پتا ہے ان کے پاس جن کتب کا اور جن دلیلوں کا معیار ہے اور ان کے نظر میں دلیل کس کو کہتے ہوں میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. جی بہت شکریہ امیر فیصل بھائی، ایک بار پھر سے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں، اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے خیالات اور اپنے اپنے عقائد کو جو ہے وہ آپ کے گروپ کے توسط سے جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچتے ہیں. تو میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز کو جو ہے وہ اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ گفت و شنید کر سکوں. تو ایک بار پھر سے بہت بہت شکریہ، اور بہت ہی اچھا لگا، اور بڑی ہی اچھے ماحول میں اور علمی طور پر جو ہے نا وہ بات چیت ہوئی ہے. خدا برکت دے.
جھانسی کی رانی آئی ہے، بھال تلک پر ہاتھ کھڑک، درگا ہے کالی مائی ہے، اشوجہی پرچنڈ وکٹ یہ منو ہے لکشمی بائی ہے، شولے برسیں گے اب تجھ پر تیری شامت آئی ہے،